सलाम साथियों, उम्मीद है सब खैरियत होंगे। अच्छा, आज हमने एक बहुत शॉर्ट सी डिस्कशन करनी है। तो एक शॉर्ट वीडियो है कि पाकिस्तान में मौजूद जो फ़लसफ़े के हवाले से ख़ास तौर पे जो थोड़ा बहुत फ़लसफ़ा जानते हैं, उनमें एक जो इस्तिलाह फैली हुई है वो है फ़लसफ़ियाना रिपोर्टिंग, और जो है फ़लसफ़ियाना जो सहाफ़त इस तरह की जहल पर मबनी जो टर्म्स हैं, क्योंकि इनका फ़लसफ़े से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो अच्छा, पहले हम डिस्कस अभी करेंगे, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले ज़रूरी है कि हम जो है वो पाकिस्तान में मौजूद जो फ़लसफ़ा है और उसकी एकेडमिक सूरत-हाल क्या है। वैसे तो हर चीज़ ही ज़वाल पज़ीर है, लेकिन इसके अलावा जितने और उलूम हैं, साइंस है, सब कुछ, इसका कोई शक नहीं। लेकिन असल बात ये है कि जो ख़ास तौर पे जो फ़िलॉसॉफ़िकल इंक्वायरी है वो बहुत अहम है, सोशल साइंसेज़ बहुत अहम है। तो यहाँ पर पहली बात तो ये है कि जिन यूनिवर्सिटियों में पहले था फ़लसफ़ा कसरत में, वो अब ख़त्म है। यानी अब मुश्किल से ही आपको 3-4 यूनिवर्सिटीज़ पंजाब में मिलेंगी, जो कि अच्छे दर्जे का करवाती हैं। वो भी अच्छा दर्जा क्या है कि वहाँ पे ना रिसर्च है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, अगर स्टूडेंट्स कम हैं, इसके अलावा अगर वो डिग्री कम है उसमें, फ़िलॉसफ़ी में, तो स्टूडेंट्स भी कम है, तो रिसर्च भी नहीं होगी। जब रिसर्च नहीं होगी तो कुछ पैदा नहीं होगा, तो बस वो फिर जो नक़ल है, इस तरह की चीज़ें ही होंगी और खुद कोई कोशिश नहीं होगी। तो 2 तरह के ही फ़लसफ़े के अंदर जो है समझे शोबे हैं ज़ीली, जिनमें एक तो है कि जो लिटरेरी थ्योरी वाले हैं, अदबी नक़ाद हैं, उनको पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटियों में अदब को। तो वो एक अलग मामला है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम अभी जो बात कर रहे हैं वो जो टोटली जो फ़लसफ़ियाना तजरीदी फ़लसफ़ियाना जो मुबाहसात हैं, थ्योरेटिकल जो एस्पेक्ट्स हैं उसके, उस पे बात करें। तो वो आपको पता है कि वो 2-4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो भी अब कह रही हैं हम अपने आप को कैसे सस्टेन करें, कि हम कैसे इस पे मज़ीद जो है वो काम करवाएँ डिग्रियों पे। तो ये यहाँ की सूरत-ए-हाल है। अच्छा, अब जो उसका प्रोडक्ट है, असल बात है प्रोडक्ट प्रोडक्ट को देखना है। तो प्रोडक्ट जो है वो भी उसी तरह का होगा, जैसे मैंने कहा रिसर्च नहीं होगी तो वो पता है को सिवाय उनके कि जो खुद मेहनत करके खुद जो है वो अपने आप को डेवलप करें। वैसे भी जो फ़िलॉसफ़ी ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में जो लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, वो इसका शौक रखते हैं, ज़्यादातर जो 90% वो लोग हैं, 80 से 90% और जो एक्टिव भी हैं, जो कि मुबाहिसात करते हैं, लिखते हैं, वो लोग हैं कि जो खुद बाकायदा फ़लसफ़े की अकेडमिया से ताल्लुक नहीं रखते, बल्कि वो शौकिया तौर पे आए हैं और बज़ाते खुद पढ़ के इस काबिल हो गए हैं कि वो अब मुबाहसात कर सकते हैं। अच्छा, अब एक अहम बात ये है कि इस तरह के लोग ना, जो ये फ़लसफ़ियाना रिपोर्टिंग की जो इस्तिलाहात हैं उससे मुतासिर नहीं होती, मुतासिर होता है हमारा तबका जो कि अकेडमिया में है। ठीक है? क्योंकि एकेडमिया में उन लोगों की क्या पता, वैसे ही फ़लसफ़े का सवाल है। तो जो असल लोग फ़लसफ़े पे बात करने वाले हैं, जो कि उस्ताद हैं, उनके हवाले से बात नहीं होती, बल्कि इन जैसों की बात होती है कि जिनकी खुद फ़लसफ़े में ना कोई किताब है, ना कुछ है, उनकी तमाम किताबें ही दूसरे सब्जेक्ट्स पे, जिनका फ़लसफ़े से ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है जी? तो अभी हम इसको फ़लसफ़ियाना रिपोर्टिंग, अच्छा, अब यहाँ पर हम इसको एग्ज़ामिन करेंगे, तो ये अहम बात ये है कि जो फ़लसफ़ियाना रिपोर्टिंग की जो इस्तिलाह है, ठीक है? वो तो खुद एक इस्तिलाह है, मतलब कि जो है वो बनी-बनाई इस्तिलाह है। अच्छा, इसकी एक एक इस इस्तिलाह ये उनके दिमाग में ये बात क्या आई कि उन्होंने ये फ़लसफ़ियाना सहाफ़त या रिपोर्टिंग, या ये भी कह दिया जाता है कि फ़लसफ़ियाना शऊर आपके अंदर नहीं है, आप फ़लसफ़ियाना मुबाहस नहीं समझ सकते। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि वो 2, मतलब कि फ़लसफ़ियाना सहाफ़त का आप कंटेंट कह लें, माफ़िया कह लें, वो ये है कि वो कहते हैं कि पहली बात ये है कि आप ये 2 चीज़ें करेंगे तो हम आप पे ये लेबल लगाएँगे। पहली चीज़ ये है कि आप जो भी बात करें हवाला जाती तनकीद या दलील ना दें या ना हो, ठीक है? पहली ये है। और दूसरी ये है कि हर मकूले की पहली ज़ैली अनवा गिनें। अच्छा, ये अजीब बात है, जो दूसरी ख़ास तौर पे जो ज़ैली अनवा वाली बात है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ, मैं बात करता हूँ अफ़लातून के जो कॉन्सेप्ट है दवन की। दूसरा बंदा मुझसे पूछता है कि दवन की हैयत क्या है? अब मैं कह देता हूँ कि भाई दवन जो है वो एक मेटाफ़िज़िकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है? और वो मेटाफ़िज़िकल कॉन्सेप्ट ही वो है जो कि प्लेटोनिक थियोलॉजी या मिथोलॉजी के सबसे पीक पे है, यानी सबसे आला तरीन तसव्वुर है। खालिस वजूद ओंटोलॉजी के हवाले से, जिससे भी डिक्लेंजन होती है आलम अमसाल की और बाकी जितनी चीज़ें। सोल की, बॉडी की, एंड सोल एंड बॉडी का जो मिलाप होके फिर जो इंसान है, ठीक है? तो वो बताता है, तो वो सबसे पीक पे है, ठीक है? अब द वन को तो आप ये भी कह सकते हैं कि वो एक जो है वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट भी है।
جو the one ہے. لیکن جیسے کہا کہ جو پلیٹونک تھاٹ کے اندر وہ the one میٹافزیکل کانسیپٹ ہے اور انٹولوجی کے حوالے سے خالص وجود ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کا کمیتی حوالہ نہیں ہے بلکہ وہ کیفیتی حوالے کے ہے، اور وہ اپنی ذات میں فی نفسی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس سے ہم نے بتا دیا کہ وہ کیفیتی کوالٹیٹیو اسپیکٹ رکھتی ہے، کوانٹیٹیو نہیں. اچھا اب جب ہم بات کریں گے تو آگے سے ہمیں یہ سننے کو ملے گا کہ آپ پہلے ذیلی انواع گنے، یعنی بیچارے افلاطون کا جو ٹیکسٹ ہے وہ گیا بھار میں، جو اس نے کہا آپ پہلے یہ بات ثابت کریں کہ اس کی ذیلی انواع کتنی ہے. یعنی دا ون کی جب وہ تعریف کرتا ہے اپنی پرمننٹیز میں، ٹیمائیس میں، فلیبیس میں اور سمپوزیم میں بھی، اس کو آپ نے نہیں دیکھا. ریپبلک میں کرتا ہے بک 5 اور 7 میں، جو آخری کی کتابیں ان میں دا ون کا ذکر کرتا ہے. تو وہ یا پلوٹینس نے جو دا ون کی اصطلاح بالکل مجھے متعارف کروا دی. ٹھیک ہے، تو ہم نے ان کے ٹیکسٹ کو نہیں پڑھنا، بلکہ ہم نے پہلے 24 گھنٹے جہاں پر افلاطون نے یہ بات کی، یا پلوٹینس فلاطینوس نے، اس کو نہیں ہم نے دیکھنا 24 گھنٹے لگا کے کہ ہم اس نے کیا بات کی ہے، بلکہ ہم نے 24 گھنٹے یہ بات لگانی ہے کہ یہ جو دا ون کی جو تعریف افلاطون نے کی ہے، دا ون کی ذیلی انواع کے اندر کون کون سے تصورات ہیں جو نہیں آتے. جب ہم یہ سمجھ لیں گے نا کہ دا ون کا جو مقولہ ہے، کانسیپٹ ہے، اس کی ذیلی انواع جتنی بھی ہیں، 10 سے 12 ہیں، 14 ہیں، ہم نے پہلے ان کی نفی کرنی ہے کہ افلاطون جو کہہ رہے ہیں اس سے متضاد نفی کرنی ہے جو افلاطون نہیں کہہ رہا. یعنی یہ سر اس پہ کپایا جاتا کہ افلاطون نے کیا بات کی، ہم نے سر اس پہ کپایا کہ افلاطون جو بات نہیں کرنا چاہ رہا. یہ عجیب و غریب بات ہے، اور جہالت پر مبنی بات ہے کہ آپ پہلے ذیلی انواع گنیں. بھائی سب سے جو آپ کے پاس پرائمری ٹیکسٹ ہے وہ اس فلاسفر کی کتاب ہے کہ جس پر اس نے وہ اپنی بات سب کر دی، اور پھر اسی کو ہی وہ ایکسپلین کر رہا ہے، یا آپ خود ایکسپلین کریں گے، لیکن وہ ہوگا جو بنیاد ہوگی وہ اس کا ٹیکسٹ ہی ہوگا. ٹھیک ہے، سمجھنے کے والے سے. اور جب آپ تنقید بھی کریں گے تو تنقید بھی وہ پرائمری ٹیکسٹ وہی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کانٹ کی جیسے تنقید عقل محض ہے، اس میں کہہ دیا کہ اس نے ثابت کیا جو اس کے اپسٹمولوجیکل پورا کانسیپٹ ہے، تو اس کا اپسٹمولوجیکل اس کی پوری ہیرارکی ہے اور وہ ہر چیز کو بیان کرتا ہے ہی اپسٹمولوجی کی کتاب تنقید عقل محض. تو اس میں جیسے وہ کہتا ہے کہ مابعد الطبیعات کا رد ہے. ٹھیک ہے، اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ مابعد الطبیعات کا رد غلط کیا ہے کانٹ نے، ہم مابعد الطبیعات کا بات کریں گے جو کانٹ نہیں کر سکا. پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مابعد الطبیعات ہو سکتی ہے، اس کا جو ہے وہ علم ممکن ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مابعد الطبیعات کا جو رد ہے، جو کانٹ نے رد کے اندر جو دلیل دی، اس دلیل کو نے پہلے غلط ثابت کرنا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے مابعد الطبیعات کا بات کرنا ہے، اور اس کے جو رد ہے، ٹھیک ہے، اس پہ پہلے تنقید کرنی ہے، پھر اس بات کرنا ہے. اگر آپ پہلے ہی اس بات کر دیں گے تو وہ کانٹ پہ تنقید نہیں ہوگی، وہ آپ کا اپنا ایک الگ جو ہے وہ متصب یا تو فلانا قسم کا فلسفہ ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی پہلا کیا ہے کہ جو فلاسفر ہے اس کا جو ٹیکسٹ ہے اس کو پڑھ کے سمجھ کے اس پہ تنقید کرنی ہے، پھر اپنی آپ نے جو عقلی اشکالات ہیں وہ لاگو کرنے ہیں، اور جو آپ نے بنانا ہے وہ آپ بناتے جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اہم بات ہے جو میں نے کرنی تھی. اور خاص طور پہ یہ بات کہ جو ہے وہ افلاطون نے دون کے حوالے سے جو بات نہیں کی، پہلا ہم انہیں گنے، اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ اس طرف آئیں کہ افلاطون کیا کہیں گے. تو انسانی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیا ہے. اچھا یہ دوسرے کو ہم نے دیکھ لیتے. پہلی جو تنقید ہے نا کہ حوالہ جاتی تنقید یا دلیل نہ دیں، تو یہ بھی دوسرے میں آ گئی کہ بھائی جب بھی آپ بات کریں گے پرائمری ٹیکسٹ جو ہے وہ اسی کا ہی ہے، فلاسفر کا ہی ہے. کیوں؟ ایک بات کہ جتنے بھی فار ایگزامپل ہیگل کی مثال لیتے ہیں، عصر حاضر میں ہیگل کے جتنے بڑے اسکالرز ہیں، جن میں اسٹیفن ہول گیٹ ہے، روبرٹ پیپن ہے، اس کے علاوہ ٹیری پنکرڈ ہے، اس کے علاوہ بھی آپ 2-3 نام لے لیں، عصر حاضر میں وہ زندہ ہیں ابھی. ان کا پیپرز اٹھا کے دیکھ لیں، میں ابھی وہ پیپرز بھی دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے، ان کو بھی آپ کہہ دیں کہ وہ بھی فلسفیانہ صحافت کر رہے ہیں کہ اسٹیفن ہول گیٹ بھی 70 سال کا ہے اور اس کی پوری زندگی ہیگل کو پڑھاتے ہوئے گزری ہے کیمبرج میں اور انڈیانا یونیورسٹی میں، تو آپ اس کو کہہ دیں کہ وہ فلسفیانہ صحافت کر رہا ہے. ٹھیک ہے، عجیب و غریب. میں آپ کو وہ جو ہے پیپرز بھی میں دکھاتا ہوں آپ کو، ذرا آپ ویٹ کریں. تو یہ جب تک یہ عجیب و غریب بات ہے کہ جب تک ان چیزوں کا وہ نہیں ہوگا، تدارک نہیں ہوگا، تب تک پاکستان میں جو ہے وہ فلوسافیکل انکوائری نہیں ہو سکتی. جیسے یہ ایک پیپر ہے، ٹھیک ہے، یہ پیپر ہے اسٹیفن ہال گیٹ کا، اور یہ کوئی میرے خیال سے 30-40 صفحوں پر مشتمل یہ پیپر ہے. ٹھیک ہے،
اور یہ جو سب سے جو اس کا مشکل کنسیپٹ ہے ہیگیلین لاجک کا، دوسری کتاب اس پر یہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نیچے آپ کو ٹائٹل بھی نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، خیر وہ اس کو تھوڑا کمپلیکس ہے، اس کو ہم نہیں ڈسکس کر رہے. یہ دیکھیں جی، یہ بیان کر ہے ایسنس اینڈ ریفلیکشن، ٹھیک ہے، ایک بنیادی تین کنسیپٹ ہے، جہاں سے وہ پھر بینگ، جہاں سے وہ شروع کرتا ہے ہیگیلین لاجک کو، ایسنس میں وہ پھر ریفلیکٹ ہو کے وہ پھر سے امیڈیٹ کنسیپٹ جو ہے، ٹھیک ہے. تو میں آپ کو اب یہ ذرا اس کو ذرا کروں، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے جی، یہ آپ کو ایک حوالہ نظر آ رہا ہے. اچھا اب یہ کہیں گے کہ یہ حوالہ تو آپ نے ایسے لکھ دیا، اس کو ایکسپلین تو کریں، آپ کے ایکسپلین کریں، ٹھیک ہے، یعنی ایبسلوٹ نیگیٹیوٹی جو ہے سائنس آف لاجک کا، یہ آپ کو اس کا جو ریفرنس ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے. تو کہیں گے ایبسلوٹ نیگیٹیوٹی کیا، آپ نے تو بول دیا، آپ اس کو ثابت کریں. ایبسلوٹ نیگیٹیوٹی کو آپ نے اس طریقے سے ثابت کرنا ہے کہ پہلے ذیلین واگی نے ایبسلوٹ نیگیٹیوٹی کی، اور ایبسلوٹ نیگیٹیوٹی یعنی ایگل جو کہنا چاہ رہے اس سیٹ کے جو انواع ہیں ان کو گنے، پھر جس انواع کا ذکر ایگل کر رہے ہیں خود پتہ لگ جائے گا کہ باقی سب کو آپ نفی کر دیں گے. اچھا اب سٹیفن ہول گیٹ جو ہے، وہ جو اسکالر ہے ایگل کا، وہ کس طریقے سے اس کو ثابت کرتا ہے؟ وہ کہ اپنے سے اشکالات لگاتا ہے؟ نہیں، یہ آپ کو سارے سائنس آف لاجک کے ہی حوالے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور جو یہ یہاں پر سارا ایکسپلین، یہ دیکھیں یہ بھی حوالہ نظر آ رہا ہے. کیا حوالہ دے رہا ہے؟ سچ نیگیٹیوٹی کین بی انڈرسٹوڈ ان کنٹراسٹ ٹو دی امیڈیسی آف بینگ ایز شیئرڈ نان امیڈیسی. یہ میں نے کہا کہ یہ جو ریفلیکشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو حوالہ دے رہا ہے یہ ہم نیچے آ کے دیکھیں گے. اچھا اچھا اچھا، یہ تو ایک بہت عجیب و غریب بات ہوگی کہ یہاں پہ تو اس نے اپنا ایگل کی سائنس آف لاجک کا بھی حوالہ نہیں دیا، بلکہ ایک جو سیکنڈری ٹیکسٹ ہے اس کا حوالہ دیا ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پر بھی ایک سائنس، یعنی یہ ان کو بھی آپ پھر کہیں کہ یہ فلسفیانہ صافت کر رہے ہیں، یہ کوئی عقل والی بات نہیں کر رہے، یہ بھی پھر جو ہے وہ فلسفیانہ صافت ہی کر رہے ہیں. اب یہ دیکھ لیں جی، یہاں پر آ گیا کہ یہ ایک اور ورڈ آ گیا کہ illusion immediacy، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایسنس نو، یہ سارا یہ there is in essence no immediacy accordingly the immediacy of being is in essence an illusion، ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی دیکھیں جب اس کو ایکسپلین کرتا ہے تو ایکسپلینیشن میں بھی ایک حوالہ لکھ رہا ہے کہ یہ دیکھیں سائنس آف لاجک، یہ نیچے بھی اس نے حوالہ دے دیا اس کا سارا، اور ساتھ میں اس نے جو جرمن ورڈ ہے وہ تو اس کو اچھا یہ پورا پیپر آپ دیکھ لیں، تینوں نے حوالے لکھے ہوئے ہیں، یہ دیکھ لیں جی حوالے آپ کو. مطلب کہ جو اس دلیل میں جو حوالے، یعنی نگیشن آف نتھنگ، یہ ایک ورڈ ہے، پورا ورڈ ہے ایک، جس کا انہوں نے یہ جو نقص ہے، ٹھیک ہے، یہ جو جرمن ورڈ ہے اس کا انہوں نے ترجمہ، تو آگے جو اس کی تعریف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کہہ رہے ہیں یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس کی تعریف ہوتا ہے کہ اوپر آپ یہ اس کو پڑھتے ہوئے آئیں گے تو یہ دیکھ لیں، یہ بھی ایک حوالہ آ گیا. اور ان میں متعدد حوالے ہیں کہ جو سمجھ لیں کہ آپ کے جو سیکنڈری ٹیکسٹ کے بھی حوالے ہیں، یہ نیچے دیکھیں، یہ بے تحاشا حوالے ہیں، ٹھیک ہے. آگے آ جائیں، آگے یہ ایک اور پیپر ہے. اچھا پیپر ہے آپ کا اسپیس اینڈ ٹائم پہ، ٹھیک ہے، یہ کسی اور بندے کا پیپر ہے. یہ دیکھ لیں یہاں پر بھی یہ پورے آپ کو یہ حوالے نظر آئیں گے، یہ دیکھ لیں حوالے، یہ اور نیچے آ جائیں تو دیکھیں یہ بھی جو ہے وہ اس کے حوالے نظر آ رہے ہیں کہ آپ نیچے جا کے جب ان کی جو ببلیوگرافی میں جا کے دیکھ لیں گے. اس کے بعد اسٹیفن ہول گیٹ کا ایک اور پیپر جو کہ ہے تو محض یہ آپ کو نظر آ رہا ہے 8 صفحوں کا، ٹائم فار ہیگل، جو ہیگل کا جو تصور زمان ہے اس پہ. لیکن یہ بہت مشکل پیپر ہے، یہ 8 صفحوں کا ہے، لیکن اس میں حوالے آپ دیکھیں کہ کتنے حوالے ہیں. جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کیا ہے کہ یہاں پہ جو بات کی جاتی ہے کہ ذیلی انواع گنیں، اور مطلب کہ اگر ایبسولوٹ نیگیٹیوٹی کے میں بات کر رہا ہوں تو اس کے پہلے ذیلی انواع گنیں، اپوزیشن کی ذیلی انواع گنیں، اور جو افلا ہیگل نہیں بات کرنا چاہ رہا اس کو پہلے گنیں. تو جب ہم ان کو گن لیں گے تو پھر خود ہی پتہ لگ جائے گا کہ ہیگل کیا بات کر رہا ہے ایبسولوٹ نیگیٹیوٹی، نیگیشن یا پوزیشن کے حوالے سے. تو یہاں پہ تو وہ جو ورڈ لکھا ہے اسٹیفن اورگیٹ نے پہلے پیپر میں ایبسولوٹ نیگیٹیوٹی، وہ اسی کی تعریف جب کرتا ہے تو اپنی اشکالات نہیں لگاتا، بلکہ ہیگل کی جو سائنس آف لاجک یا فینومینالوجی اس میں سے یہ حوالے لے کے آتا ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ ایک تصور آ گیا جی ناؤ کا، جو بیک وقت جو ہے وہ ایک بالکل پارٹیکولر کنسیپٹ بھی ہے فینومینالوجی میں، لیکن ساتھ ہی ناؤ جو ہے وہ کسی پارٹیکولر چیز کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، تو یہ ایک کلی تصور بھی ہے، ٹھیک ہے. تو دیکھ لیں اب یہ جب اس کو بات کرتے ہیں تو آگے یعنی ہائیڈگر، دریدا، تو یہ پیپر اسی لیے مشکل ہے کہ اس میں مختلف کنسیپٹس کو وہ ٹائم کے حوالے سے جو تعریفات کی ہیں ہیگل کی مختلف لوگوں نے، تو بے تحاشا آپ کو یہاں پہ نظر آ جائیں گے. میں چند ایک یہ دیکھیں تو انہیں بھی پھر آپ سے پہنا صحافت کہیں کہ یہ 8 صفحوں کا تو بہت تھوڑا پیپر ہے، اس کو 20 صفحوں پر لے کے جانا چاہیے.
اور اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی ہی آگے پیچھے ہونا چاہیے، اپنی ہی ذہنی جو پتہ نہیں مصروفانہ فکر ہے یا کیا ہے، اس کو اس پہ لاگو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے آگے پہ وہ بےتاش۔ اچھا یہ دیکھیں گے، اچھا اب یہ ایک بہت اہم ہے کہ یہ میں نے پیپر اسی لیے یہاں پہ لے کے آئی ہوں، کیونکہ اگر ہم ہیگل کی ریڈنگ کریں گے نا ارسٹوٹل سبسٹنس کے حوالے سے، اور ہیگل اور ارسطو کی جو مابعد الطبیعیات ہے، ان کا جو میٹا فزیکل تناظر ہے، پرسپیکٹیو ہے، اس کی ذیل میں، اور پھر ہم سبسٹانس کو جو ہے اس کو ہم ڈیفائن کریں گے اور ان کا ملاپ پیش کرنے کی کوشش کریں گے، چند ایک جو سمجھ لیں کہ جو ایک کنٹرڈکٹری کانسیپٹس ہیں ان دونوں کی فلاسفیز میں، اس کو جب ظاہر کریں گے تو یہاں پہ ہوگا کہ یہاں پہ تو بالکل یہ کہیں گے کہ آپ جو ہے پہلے منطقی طور پہ ثابت کریں، 5 یا 6 کانسیپٹ اکٹھے لانے کی بجائے یہ ہے کہ ایک کانسیپٹ کو لائیں اور اس کو منطقی طور پہ خود ایکسپلین کریں، اس کی ذیلی انواع کو گنیں، اور تاکہ آپ میں ایک الگ قسم کا فلسفہ شعور پیدا ہو کہ جو اور کسی کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا یہاں پر بے شمار حوالے آپ کو ملیں گے، میں دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ بے شمار حوالے آپ کو ملیں، ٹھیک ہے جی؟ اب اس کو جب ہم نے کہہ دیا کہ یہاں پر یہ جو بات ہو رہی ہے، یہ بات ہو رہی ہے ہیگل کے حوالے سے، ٹھیک ہے جی؟ ہیگل اور افلاطون کے حوالے سے، سوری ارسطو کے حوالے سے، کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے نظریات کو کیسے دیکھتے ہیں، اور یہ جو حوالہ بھی ہے نا، یہ میں دکھاؤں تو یہ بھی سیکنڈری حوالہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو اوپر یہ پہلا والا دیا گیا ہے، یہ دیا گیا ہے اکارڈنگ ٹو، آپ سمجھ لیں کہ ارسطو کے اور ہیگل کی جرت کے حوالے سے، کہ ان کے اندر جو تجربی وجدان ہے اور جو ان کے اندر عقلی جو تصور ہے، وہ ان میں بے ایک وقت یونٹی ملتی ہے، لیکن نیچے جب اس کی جو ہے وہ تعریف کی جاتی ہے، اس کے حوالے سے کوئی بات کی جاتی ہے یا حوالہ دیا جاتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ آپ ذیلی نواگن ہیں۔ ویسٹ میں جو اسکالرز موجود ہیں، دیو کامت، گاڈ فادر سے حاضر کے، وہ یہاں پہ جو ہے وہ سیکنڈری حوالہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا ہے یہ، ٹھیک ہے؟ حالانکہ ہم ابھی تو اس طرح کی اکیڈمک بات بھی نہیں کر رہے ہوتے، جب ہمارا تو یہ ہوتا ہے کہ جو عام لوگ ہیں، ہم خود بھی جو ہے وہ چیزوں کو سمجھیں، اس خلاف جو عام بندہ ہے کہ جس کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی، اس کو اس کا فہم ہو، تو وہاں پر بھی ان کو ہوتا ہے کہ پہلے ذیلی نما گنے، تاکہ یہ سامنے بالکل حوالے دیے جاتے ہیں جو تحریریں ہوتی ہیں ان میں بھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں نیچے آپ آتے جائیں گے، یہ دیکھیں جی پورے حوالے، ٹھیک ہے جی؟ یہ ٹھیک ہے؟ تو یہ اصل مسئلہ ہے کہ جو میں نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ اس کا تدارک اس کا کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، جو بات کرنا ہے وہی مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ ہمارے لیے تو اب ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ یا تو ان کو جو ہے وہ جتنے بڑے اسکالرز ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اب میں یہاں پر وہ کوئی مغالطہ نہیں پیش کر رہا، میں ان کو اگزامپل دے رہا ہوں کہ جو جن لوگوں کی اٹمپٹس کوئن کی ہوئی ہیں، خضر یاسین صاحب کی، احمد جاوید صاحب کی، وہ اپنی ابھی آخری عمر میں ہیں، اور ان کے ابھی تک ایک کتاب بھی سامنے نہیں آئی، حتیٰ کہ وہ بس تقریر کرنے کے اوپر ہی توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ سکراتی طریقہ کار ان کے خون میں ہے، تو وہ بس بولنا چاہتے ہیں اور وہ بس خطبہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی آج تک نہیں خیال میں آیا کہ جو ہے وہ ان کا کوئی پیپر چھپا ہو، یا انہوں نے بھی کسی طرح کی ریسرچ کی ہو، انہوں نے بھی کتابیں پڑھی ہوں۔ عین ممکن ہے کہ انہوں نے اصل کتابیں نہ پڑھی ہوں، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ حوالے نہ لیں، کیونکہ انہوں نے پڑھی کمنٹری ہے، تو کمنٹری کا حوالہ تو نہیں لیں گے جب انہوں نے اپنی ایک اتنی بڑی شخصیت بنائی ہوئی ہے۔ تو جب وہ خضر یاسین صاحب بنڈر صاحب کے ساتھ بحث کرتے ہیں، اور وہ جب کہتے ہیں کہ وہ نومینا کے اوپر بات ہوتی ہے، تھنکنگ اٹسیلف کی بات ہوتی ہے، اور بنڈر صاحب حوالہ پیش کرتے ہیں، یا کانٹ کی کئی بھی بات ہی کرتے ہیں کہ اس کا فہم کا کیا حدود ہے، عقل کی کیا حدود ہے، فہم کا کیا معروض ہے، عقل کا کیا معروض ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی منطقی طور پہ ثابت کریں، تو عین ممکن ہے کہ انہوں نے صرف جو ہے وہ کانٹ کی کوئی جو ہے وہ کمنٹری پڑھی، انہوں نے اصل میں کانٹ کی کتاب نہیں کھول کے دیکھی، آج تک نہیں کھول کے دیکھی، ٹھیک ہے؟ تو پھر ایسے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، اور پھر جو شاگرد ہیں جو کہ مطلب کہ یونیورسٹیوں کے، ٹھیک ہے، بے شک وہ کسی بھی ڈگری کے ہوں، تو وہ جب ایسی ان جیسے لوگوں سے جب متاثر ہوں گے تو وہ پھر اور بیڑا غرق ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ تو آج ہم نے اتنی بات کرنی تھی، انشاءاللہ اس پہ مزید بھی اگر ان کا کوئی جواب آیا تو اس کا بھی ہم جواب دینے کی کوشش کر لیں گے، ٹھیک ہے جی؟ اوکے، اللہ حافظ۔